अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि मेरे सारे लिसनर्स, मेरे सारे व्यूवर्स अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में आबाद रखे, शाद रखे। घर में सबसे करीबी क्या है? इंसान के वालिदैन, बहन भाई। उसके बाद अगर शादी हो गई है तो फिर शौहर है, बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं। अल्लाह आप सबको अपने घरों में माल व जान की, सेहत की, सलामती के साथ खुश व खुर्रम रखे। आमीन इलाही सुम्मा आमीन। आज जो है ना हमारा प्रोग्राम दो चीज़ों के ऊपर है, जो बड़े दिनों से लोगों की रिक्वेस्ट है। वो ये है, एक तो 2-3 दफ़ा मैसेज आ चुका है इस्तिखारे का, इस्तिखारा कैसे करना है। तो मैंने कहा था ओके नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको इंशाअल्लाह बताऊंगी। तो आज मैं एक तो एपिसोड बताऊंगी उसके ऊपर, अपने इस्तिखारे के ऊपर, और एक तलाक जो सबसे ज़ख्मी और सबसे तकलीफ़ दे और सबसे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह किसी कान को ना सुनाए और न किसी आँख को दिखाए और न किसी को कभी इस पे बात करने की भी ज़रूरत पेश आए। लेकिन मैं उस पर इतना बताऊंगी जितना कोई औरत होते हुए मैं टू दी पॉइंट आप लोगों को बता सकती, क्योंकि औरतों में एक हया, एक शर्म का दायरा है जिसके अंदर रह के वो गुफ्तगू कर सकती है ना। चाहे कुरान में लिखा है, वो तो अल्लाह है ना जिसने लिखा है, लेकिन वो शायद कोई मर्द उसको तफसील बता सके, लेकिन मैं वो बताऊंगी जो कि ज़रूरी है वो। और उससे पहले मैं आपको बजाय फालतू बातें करने के 2-4 अक़वाल ज़र्री बताऊंगी। अपनी ज़िंदगी में अगर हम सब लोग उसको लागू कर लें तो वो हमारे काम आ सकते हैं। नंबर 1 कहते हैं, कभी भी थोड़ा सा मज़ा लेने के लिए गुनाह ना करो। ये काम करने से थोड़ा सा हम इंजॉय कर लेंगे, मज़ा आ जाएगा। बेगैरती करने से, बेहयाई करने से, बुराई करने से, लगाई बुझाई करने से, जो भी गुनाह जिस टाइप का भी, उरियाँ होने से, झूठ बोलने से, तो ये छोटा सा जो गुनाह है ना, मज़ा, जिस मज़ा लेने के लिए हम करेंगे वो मज़ा तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो गुनाह, उसकी सज़ा कब्र तक हमारे साथ जाएगी और वो हशर में भी हमें ज़लील करेगी। और छोटी सी मुशक्क़त के डर से कभी नेकी करना ना छोड़ो, क्योंकि मुशक्क़त ख़त्म हो जाएगी और सवाब कब्र में भी जाएगा और हशर तक हमारे साथ जाएगा और जन्नत तक ले जाएगा। छोटी सी मुशक्क़त हमें क्या लगती है, यानी कि सर्दी में हम कहें हमने उठ के वज़ू करना, हमें ठंड लग रही है, या हम गप्पे मार रहे हैं कौन उठे, या हमें नींद आ गई या कौन तहज्जुद पढ़ने के लिए उठे। ये छोटी छोटी चीज़ें आप देखें, जब हम कोई काम करने पे नेकी का लग ही जाएंगे तो ना सर्दी लगेगी, ना नींद आएगी, ना कोई गर्मी लगेगी, हमें सब अच्छा ही लगेगा, क्योंकि हमें अल्लाह नज़र आएगा। तो याद रखें, छोटे से मज़े के लिए गुनाह ना करें, मज़ा ख़त्म हो जाएगा और गुनाह कब्र तक और हशर तक आपके साथ होगा। और छोटी सी मुशक्क़त के लिए नेकी ना छोड़ें, क्योंकि नेकी आपके साथ जाएगी और मुशक्क़त ख़त्म हो जाएगी इधर, और नेकी वो जन्नत तक ले जाएगी। अल्लाह हम सबको अच्छे और नेक काम करने की तौफीक जो है वो अता फरमाए। इब्राहिम बिन अकबा से किसी ने पूछा, लोगों में सबसे ज़्यादा नदामत किस शख्स को होती है? सबसे ज़्यादा नदामत, शर्मिंदगी फिर किस शख्स को होती है? तो फरमाया, दुनिया में सबसे ज़्यादा नदामत इस शख्स को होती है जो एहसान नाशनास पर एहसान करे। यानी वो ऐसे बंदे पर एहसान कर दे जो कि एहसान को मानता भी ना हो, वो कहे मेरे साथ क्या किया, कभी किया ही नहीं। वो सबसे बड़ी उसको शर्मिंदगी होगी जिसने वो एहसान किया होगा कि मैंने किसके साथ अच्छा करने की कोशिश की। और मौत के वक्त इस आलम को ज़्यादा नदामत होती है जिसने अमल में कोताही की हो। नबी रहमत ने फरमाया, आलम को इस कदर अजाब दिया जाएगा कि इसकी शिद्दत से अहले दोज़ख इसके इर्द गिर्द जमा होंगे। उसामा बिन ज़ैद से नकल है, क़यामत के दिन आलम को लाया जाएगा,
آگ میں ڈال دیا جائے گا، اس کی آنتیں نکل پڑیں گی، وہ ان کے لیے اس طرح گھومے گا جس طرح گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے۔ استغفر اللہ۔ دوزخ والے اس کے ساتھ گھومیں گے اور کہیں گے تجھے اتنا عذاب کیوں دیا جا رہا ہے، تجھے اتنا عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو وہ کہے گا استغفر اللہ، میں بھلائی کا حکم تو دیتا تھا لیکن میں خود کبھی کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کرتا تھا، میں نیکی کے کام کرنے کا کہتا تھا لیکن میں خود بدکاریاں کرتا تھا، اس سزا میں میری پکڑ ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب کو سیدھے راستے کی سمجھ دے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق ہمارے لیے آسان سے آسان ترین کر دے۔ چلیں جی، اب ہم آتے ہیں استخارہ کی طرف۔ برائے استخارہ، استخارہ کی جو ہے نا، استخارہ کے میں آپ کو بتاتی ہوں جس طریقے سے استخارہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھیں اور اس میں 2 نفل صلاۃ حاجت برائے استخارہ نیت کر کے آپ وہ 2 نفل پڑھیں۔ اس میں پہلی رکعت میں آپ 11 دفعہ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں اور اگلی رکعت میں آپ قل ھو اللہ احد پڑھیں اور سلام پھیرنے کے بعد اپنی نیت دماغ میں رکھنی ہے۔ آپ اپنا کیا کریں کہ اپنی نیت اپنے استحکام کی طرف رکھیں اور 101 مرتبہ پڑھیں سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرا خیال 32 نمبر آیت ہے یہ سورہ بقرہ کی، 32 نمبر آیت، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اے اللہ تو پاک ہے، مجھے کچھ علم نہیں، مجھے صرف اتنا ہی علم ہے جتنا کہ تو نے مجھے ہمیں بتلا دیا، اور تو بڑا مکمل علم والا اور حکمت والا ہے۔ پتہ تو تجھے ہی ہے نا ساری باتوں کا، ہمیں تو اتنا ہی پتہ ہے جتنی سمجھ جتنی عقل میرے رب تو نے ہمیں عطا کر دی، بس۔ یہ استخارہ کر کے پھر درود شریف پڑھیں اور سجدے میں دعا کریں اور بغیر بولے سو جائیں۔ آپ 3-4 دن یا 5 دن اسی طرح پڑھیں، آپ کو خواب میں انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا۔ اگر کوئی اچھی چیز نظر آئی، خوشی دینے والی، روشنی، کوئی گرین رنگ کی چیز یا کوئی پھل پھول، تو سمجھیں یہ اچھا ہے۔ اگر آپ کو کوئی سیڑھیوں سے اترنا، گرنا، پریشانی، بیماری، اس طرح کی چیز نظر آئے تو یہ چیز آپ کے لیے اچھی نہیں ہوگی۔ دوسرا میں آپ کو بتاؤں، سورہ ملک، سورہ ملک میں 2 آیات ہیں، میرا خیال 13 اور 14 ہیں، شاید 13 اور 14 ہیں۔ وہ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ سے شروع ہوگی اور لطیف خبیر سے ختم ہوگی۔ اس میں ہے اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا با آواز بلند۔ اس کو تو سب کچھ پتہ ہے، کیا اس کو نہ پتہ ہو جس نے دل بنائے اور جس نے آنکھیں بنائی؟ وہی تو جانتا ہے، باریک بین اور باخبر ہے۔ یہ آپ 101 دفعہ رات کو پڑھیں اور سو جائیں۔ اچھا، یہ بھی میں آپ کو ایک بتاؤں، استخارہ کے متعلق زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ استخارہ میں لازمی خواب آئے گا۔ خواب بھی آ سکتا ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے آپ چلتے پھرتے بھی پڑھیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو خواب نہ آئے لیکن آپ کا دل اگر اس کام کی طرف اور کھنچتا ہے، یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد، یعنی آپ کا شوق جستجو وہ کام کرنے کی بڑھتی ہے۔ استخارہ صرف شادیوں کے لیے نہیں کیا جاتا، کوئی چیز بیچنی ہے، خریدنی ہے، کہیں لینی ہے، کوئی بزنس کرنا ہے، کسی کے ساتھ کوئی کام کرنا ہے تو کئی لوگ استخارہ کرتے ہیں، رشتہ کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں، بچوں کو کہاں پڑھنے بھیجیں کہاں نہ بھیجیں اس کے لیے بھی کرتے ہیں، ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کوئی جس کام کے لیے بھی کرے اس کو اپنے کام میں کامیابی دے اور اچھی سمجھ بوجھ دے، تو اس میں یہ آپ نے 101 دفعہ پڑھنا ہے، وَالآخر درود شریف اور دعا مانگ کے لیٹ جانا ہے بغیر بولے۔ خواب آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ پڑھتے رہیں کچھ دن، آپ کا دل اور آپ کا دماغ ایک طرف کو، یا تو آپ کو اس کام سے چڑ سی ہونے لگے گی، دفعہ کرو پرے کیا کرنا، میرا دل نہیں مان رہا، تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کے لیے نہیں اچھا، کیونکہ آپ اللہ سے مشورہ ہی تو لے رہے ہیں اور تو کچھ نہیں کر رہے ہیں نا، مشورہ کر رہے ہیں اس رب العزت سے جس کے حکم کے بغیر سوکھا پتا بھی زمین پر نہیں گر سکتا۔ اور دوسرا، خواب بھی آ سکتا ہے، خیال بھی آ سکتا ہے۔ اگر ادھر آپ کا اور بھی شوق بڑھتا چلا جائے،
پڑھنے کے ساتھ ساتھ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز آپ کے لیے انشاءاللہ اچھی ہوگی، اور اللہ سب کے کاموں کا انجام اچھا کرے اور وہی کام کرائے جو کہ اس کے لیے بہتر ہو۔ یہ ہو گئے 2 طریقے۔ تیسرا طریقہ بھی ہے، یعنی کہ آپ نماز عشاء کی پڑھ لیں، جب آپ وطر پڑھیں اور تیسرے وطر پہ پہنچے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ الحمد شریف پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں بریک لگا دینی ہے، لگاتار دھیان اپنے اس کام میں رکھنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدینا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدینا الصراط المستقیم۔ اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ پڑھتے ہی جائیں بغیر گنے، کہ آپ کو یاد بھی نہ ہو کہ کتنا دفعہ پڑھا ہے، آپ بے سود پڑھ رہے ہیں، اپنے کام میں دھیان ہے کہ ہمارا کام کیا ہے جس کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ پڑھتے ہو سکتا ہے 15 منٹ میں، ہو سکتا ہے 10 منٹ میں، ہو سکتا ہے آدھے گھنٹے میں۔ اگر آپ کی گردن جو ہے خود بخود بغیر آپ کے ہلانے اور سوچنے کے دائیں طرف کو مڑ گئی تو اٹ مینس کہ وہ چیز آپ کے لیے اچھی ہے، اور اگر وہ لیفٹ سائڈ طرف مڑ گئی اس کا مطلب ہے اس چیز سے دوڑ جائیں، وہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہے۔ ایسا ہو جائے نا تو پھر آپ آگے الحمد شریف کو مکمل کریں، آگے دعائے قنوت پڑھیں، سلام پھیریں، آپ کا اگلے دن پھر کریں۔ آپ 3 دن لگاتار کر کے دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اگر تو پڑھتے ہی ساتھ تھوڑی دیر بعد ہی سر ادھر چلا جاتا ہے تو اٹ مینس کہ وہ آپ کا کام بھی جلدی ہوگا اور اچھا بھی ہوگا۔ اگر تھوڑا سا دیر سے ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، کچھ دن لگیں گے لیکن اچھا ہے، اور اگر نہیں ہوتا ادھر ہوتا ہے تو پھر یہ منع ہے۔ باقی تو غیب کا علم اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے نا، لیکن یہ ہے جو 3 طریقے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ میں دیکھ لیتی ہوں شاید میں نے کچھ اور بھی لکھا ہو، کیونکہ ان سے میں نے کیا ہے یا میری فیملی میں میرے والدین نے یا میرے بہن بھائیوں نے جس طرح کیا ہے۔ اچھا، دوسرا میں آپ کو اور بتاؤں کہ آپ یہ چلتے پھرتے پڑھا کریں اللہم اغفر لی واختر لی۔ جب آپ کسی چیز کے بارے میں کر رہے ہیں نا استخارہ، تو آپ پڑھا کریں اللہم اغفر لی واختر لی، اللہم اغفر لی واختر لی، اللہم اغفر لی واختر لی۔ اے اللہ، ہمیں ہر چیز میں وہ چیز چھانٹ کر عطا کر دے جو تیری نظر میں ہمارے لیے بہتر ہے۔ ہمیں وہ چیز چھانٹ کر دے دے سب چیزوں میں سے جو تیری نظر میں ہمارے لیے بہتر ہے۔ اللہم اغفر لی واختر لی۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو بے وضو آپ پڑھیں، اور دوسرا آپ پڑھیں حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون۔ حامیم کا تو اللہ نے میں نے نہیں بتایا نا، لا ینصرون، اور نہیں کامیاب ہوں گے، یعنی کہ برا کام یا وہ کرنے والے یا غلط کرنے والے نہیں کامیاب ہوں گے، یعنی کہ اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ ہی لے جائے گا۔ اور تیسری چیز آپ چلتے پھرتے بہت پڑھیں اللہم لا خلابہ، اللہم لا خلابہ، خے لام الف لا بے الف با۔ یا اللہ وہ چیز نہ ہمیں دے جو ہمارے گلے کا پھندا، ہمارے گلے کی مصیبت بن جائے، وہ نہ دے۔ لیکن جو ہونا ہوتا ہے نا اس وقت بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی، اس وقت وہ بس جلد بازی میں کر گزرتا ہے، پھر بعد میں چاہے ساری عمر پچھتاتا رہے، لیکن پھر کیا فائدہ؟ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ جو اللہ کی مرضی ہوتی وہی ہوتا ہے، اللہ سب کے لیے اچھا کرے۔ ہر چیز، کہاں آپ نے رزق کھانا ہے، کہاں کرنا ہے، کہاں کمانا ہے، رشتہ کہاں ہونا ہے، بچے نے رزق کہاں سے کمانا ہے، کہاں پڑھنے جانا ہے، یہ اللہ کے پاس نوٹ ہوتا ہے، لیکن اس سے مشورہ کرنا اچھی چیز ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشورہ کر لیا کرو، اچھی چیز ہے۔ یہ تو ہو گیا آپ کا استخارے کا کہ کیسے کرنا ہے۔ اب ہم اس تلخ پہلو کی طرف جاتے ہیں جس سے کہ میں پتہ نہیں کتنے مہینوں سے پہلو تہی کر رہی تھی کہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس رستے ہوئے بہتے ہوئے خون والے ایک چیز کو میں چھیڑوں، لیکن آپ کو میں سیدھا بتا دوں،
اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ نفرت جس چیز سے ہے وہ ہے طلاق. جس چیز سے اللہ اور اس کو رسول کو نفرت ہے حلال چیزوں میں سے وہ ہے طلاق. اور اب لوگوں نے طلاق کو مذاق بنا لیا. لڑکا اٹھتا ہے, لڑکی اٹھتی ہے, بس جی طلاق. بڑے اٹھتے ہیں, بس جی طلاق. پرانے وقتوں میں ہم نے اپنی دادیوں سے سنا ہے, نانی تو بیچاری اللہ جنت دے, دیکھی نہیں میری ہوش حواس سے, پہلے ہی اللہ لے گیا, اللہ اس کے درجات بلند کرے. لیکن میری دادی امی کو تو دیکھا ہے نا, وہ کہتی تھی کہ جب اس زمانے میں کوئی طلاق دیتا تھا, اول تو لوگ طلاق نہیں دینے دیتے تھے, سارا خاندان ملنے والے جمع ہو جاتے تھے اور وہ کہتے تھے نہیں ایسا نہیں کرنا, ایسا نہیں کرنا. وہ صلح کے لیے کوشش کرتے تھے سچے دل سے. اب تو کوئی صلح کرانے والا ہی نہیں ہوتا نا, اب تو لڑائی کرانے والے ہوتے ہیں تاکہ کسی کے گھر کو توڑ کے, اگر اس کے کوئی بچے بہن بھائی صلح سے ہیں تو ان کو الگ الگ کر دو سکھا پڑھا کے, کسی کے کوئی اور رشتہ دار ہیں, کوئی بہن بھائی ہیں تو ان کو توڑ کے سکھا. جو بندہ چغلیاں کر کے لگائیاں بجھائیں کے بتاتا ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ یہی چاہتا ہے کہ میں ان میں لڑائی کراؤں. وہ تیلی لگاتا ہے اور وہ اس میں کامیاب ہوتا ہے. تیلی وقتی طور پہ تو جلتی ہے نا, لیکن بعد میں پھر اللہ اس کو ایسی تیلی لگاتا ہے کہ پھر اس کو پتہ چلتا ہے, چاہے کوئی ہو, میں ہوں, آپ ہو, کوئی اور. تو میری دادی کہتی ہیں اس وقت جنگلوں میں لے کے جاتے تھے طلاق دینے کے لیے, اور کہتے لال رنگ کی آندھی آتی تھی. اور اب ایسے ہی لوگ طلاق کرا دیتے ہیں, جھوٹی بات, اس کی ادھر اس کو بتائی, اس کی اس کو بتائی. یا پھر لڑکا لڑکی خود ہی اتنے گرم مزاج کے ہو گئے ہیں, کسی بڑے کی بات سننے پہ آتا ہی نہیں ہے, خود سر ہو گئے. پہلے تو بچے ڈرتے تھے نا, اب تو بچے خود سر ہے نا. میرا جسم میری مرضی, میرا کام میری مرضی, میں جو کروں میری مرضی, میں ننگا رہوں میری مرضی, میں آدھا ڈھکوں میری مرضی, میں نہ ڈھکوں میری مرضی. پہلے کسی کی ضرورت ہوتی تھی؟ گھر میں کوئی آدمی آئے تو پن ڈراپ سائلنس ہوتا, کوئی لڑکی نظر آ جائے. شادیاں ہوتی تھی, عورتیں الگ مرد الگ, اور دلہن اتنی ڈھکی ہوتی تھی کہ اس کے لیے جھک کے مشکلوں سے دیکھنا پڑتا تھا. تو اب تو دلہن ویسے ہی ننگی ہوتی ہے, کمر ننگی, پیٹ ننگا, بازو ننگا, سب کچھ ہی ننگا. آگے دیکھیں, اللہ معاف کرے کیا ہوتا ہے. اسی لیے گھر ٹوٹ رہے ہیں کیونکہ ہم نے حدوں کو پار کر دیا. ابھی بھی اگر ہم پلٹ آئیں تو شاید اللہ ہمیں معاف کر دے, ہمارے گھروں میں ہمارے سکھ چین بھر دے. اللہ معاف کرے. جب بھی میں کسی کا سنتی ہوں نا, اب مجھے کسی کا کراچی یا حیدرآباد سے کسی کا کال تھی, میری اس سے بات چیت ہوتی رہتی تھی فون پہ, کہ اس کے میاں نے اس کو طلاق دے دی. اتنا میرا دل خراب ہوا کہ میں, شاید نئی بات ہے, میں تھوڑے دنوں کی, پھر آہستہ آہستہ بندہ بھول جاتا ہے. میں 3-4 دن اور رات روتی رہی. اللہ معاف کرے. تو جو ہے نا طلاق, جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے, اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو جاتے رہے کہ جانیے کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 ماہ تک اپنے آپ کو روکے رکھیں, اور ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے اگر ان کے رحم میں کچھ خلق فرمایا ہے اسے چھپائیں. انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے. اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں, ان کے شوہر طلقہ درست کرنے پر آمادہ ہوں تو اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حقدار ہیں. عورتوں کے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں, البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے. یہ میں اب قرآن کو اٹھا کے مولانا مودودی کی تفسیر سے آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ ایک لفظ بھی غلطی نہ ہونے پائے اور وہ گناہ میرے سر پہ نہ آئے کہ میں نے اللہ کے حکم میں توڑ مروڑ کیسے کر لی. اصطلاح شرع میں اس کو ایلا کہتے ہیں. میاں اور بیوی کے درمیان تعلقات ہمیشہ خوشگوار نہیں ہوتے. بگاڑ کے اسباب پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں, لیکن ایسے بگاڑ کو
خدا کی شریعت پسند نہیں کرتی کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ قانونی طور پر رشتہ ازدواج میں تو بندھے رہیں، مگر عملاً ایک دوسرے سے اس طرح الگ رہیں کہ گویا وہ میاں اور بیوی ہی نہیں ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ اور پھر اللہ نے کیا کہا ہے؟ غالب اقتدار رکھنے والا حکیم و دانا اللہ موجود ہے۔ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے، اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ البتہ جو صورت مستثنیٰ ہے کہ زوجین کو اللہ کی حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو، ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے، یا اللہ کی مقرر کردہ حدود ہے ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں گے وہی ظالم ہے۔ پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری طلاق دے دی تو پھر وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس مختصر سی آیت میں ایک بڑی معاشرتی خرابی کی جو عرب جاہلیت میں رائج تھی اصطلاح کی گئی ہے۔ عرب میں قاعدہ یہ تھا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو بے حد و حساب طلاق دینے کا مجاز تھا۔ جس عورت سے اس کا شوہر بگڑ جاتا اس کو وہ بار بار طلاق دے کر رجوع کرتا رہتا تھا، تاکہ نہ تو وہ غریب اس کے ساتھ بس ہی سکے اور نہ ہی اس سے آزاد ہو کر کسی اور سے نکاح ہی کر سکے۔ قرآن مجید کی یہ آیت اس ظلم کا دروازہ بند کرتی ہے۔ اس آیت کی روح سے مرد ایک رشتہ نکاح میں اپنی بیوی پر حد 2 ہی مرتبہ طلاق رجعی کا حق رکھتا ہے۔ جو شخص اپنی منکوحہ کو 2 مرتبہ طلاق دے کر اس سے رجوع کر چکا ہو وہ اپنی عمر میں جب کبھی اس کو تیسری بار طلاق دے گا عورت اس سے مکمل طور پر جدا ہو جائے گی، بس مکمل طلاق ہو گئی۔ ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں جو ہے نا تو یہ اسلام میں منع ہے دے ڈالی، جیسا کہ آج کل جہلا کا عام طریقہ ہے کہ شریعت کی روح سے سخت گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی ہی مذمت فرمائی ہے۔ حضرت عمر سے یہاں تک ثابت ہے کہ جو شخص بیک وقت اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا تھا آپ اس کو درے لگاتے تھے۔ اچھا، ایک جو میں نے بھی دیکھا ہے کہ جو وہ میرا کراچی حیدرآباد کے قریب وہ لیڈی ہے کہ اس کو اس کے میاں نے طلاق دی تو اس کو کوئی بیچاری کو شادی پہ ٹوٹل کوئی 1-2 کڑے یا کانوں کی بالیاں ڈالی اور وہ کہتا ہے یہ مجھے واپس کرو، اور میں نے تمہارے پر اتنے پیسے میرے خرچ ہو گئے، فلانی بیوی کے پیسے میرے آنے بند ہو گئے دوسری شادی کرنے پہ، وہ مجھے واپس کرو۔ تو یہ بالکل اسلام میں اجازت نہیں، بالکل یہ ذلت کی کمینگی کی انتہا ہے۔ جو مرد نے اپنی عورت کو خوشی خوشی دے دیا وہ بس دے دیا، وہ اس کا ہے۔ آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ اس کے ساتھ وہ 10 سال رہا، 2 سال رہا، 5 سال رہا، 15 سال رہا، اس کے وہ سال بھی تو کھا گیا نا، اس کی جوانی بھی کھا گیا، اس سے خدمت بھی لے لی، اور اس کے بعد جو 4 چیزیں اس کو دی ہیں وہ اس سے واپس مانگے، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ ڈوب کے مر جائے۔ وہ تو بغیرت ہوا نا، پھر مرد کیا ہوا؟ اللہ ایسے ذلیل انسانوں سے کبھی کسی کا واسطہ نہ ڈالے کہ وہ عورت سے چیزیں واپس مانگے۔ وہ ڈوب کے نہیں مرتا، جب کہ وہ میاں بیوی جتنے سال اکٹھے رہے ہیں وہ ایک دوسرے کا لباس تھے، ایک دوسرے کا پردہ تھے، ایک دوسرے کی چاہت تھی۔ اس میں سے ان کو اللہ نے اولاد دی یا نہیں دی یہ اللہ بہتر جاننے والا ہے، کسی کو نہیں دی تو کیوں نہیں دی، شادی تو ہوئی تھی نا، تو پھر وہ اس کی بیوی ہے۔ وہ اس کو طلاق دے کے بھی مرتے دم تک نہ بیوی پہ جائز ہے کہ وہ خامد کی کوئی برائی بیان کرے کسی کے پاس، نہ خامد کو حق دیا ہے اللہ نے کہ وہ لوگوں میں بیٹھ کر اپنی اس بیوی کی برائی کرے یا اس کا مذاق اڑائے یا اس کا کوئی گھر والا یا اس کو کوئی رشتہ دار اس کو کرٹیسائز کرے۔ کسی کو ذلیل کرنا، اس کو کرٹیسائز کرنا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس کے فرشتے تو مووی بنا رہے ہیں نا۔ پھر وہ بندے کو خود بھرنا پڑے گا جس نے یہ حرکت کی ہو، اس کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ اس میں سے اس تکلیف دہ معاملے میں سے خود نہ گزرے۔
جس کی زندگی ختم ہو گئی اس پہ رحم کریں. اس کو قرآن میں پتہ اللہ نے کیا کہا ہے؟ تو وہ چلی گئی کوئی بات نہیں، اگر آپ میں سے اس کے بچے ہیں وہ آپ کے پاس ہیں یا اس کے پاس ہے. بچے تو ہیں نا جس سے آگے نسل اللہ زندگی کرے، سب کی چلنی ہوتی. اس کو پھر بھی دیتے رہو خوشی خوشی، اور احترام کرتے رہو، کیونکہ بچوں کی وجہ سے 1000 دفعہ آپس میں بات بھی کرنی، مشورہ بھی کرنا، کبھی بچوں کی پڑھائی کا، کبھی بچوں کے رشتوں کا، کبھی ان کی ایجوکیشن کے کسی مسئلے کا، کبھی ان کے کوئی کریکٹر کا سمجھانے کا، کبھی آگے. یہ دھاگا تو ٹوٹنے والا نہیں ہے. پھر ایک دوسرے کے مذاق اڑانے یا باتیں کرنی، 6 مہینی دارت، کوئی ہے اس کا جواز؟ میں نے تو اس عورت کو کہا کہ جسے تمہیں یہ کہا ہے نا، اس کے اوپر پکڑ کے ڈنڈے مارو اس کو کہ تمہیں دوں، آؤ میرے پاس آؤ. شرم آئے یار. اگر وہ اس کو پھر بھی کوئی 50,000 روپیہ 40,000 60,000 کم از کم دیتا رہے، اور اگر وہ بچوں والی ہے تو اس کو اور بھی زیادہ دیتا ہے، تو کیا فرق پڑے گا؟ کیا دولت ساتھ کوئی لے جائے گا؟ ادھر ہی رہ جائے گی. صرف اخلاق ساتھ جائے گا، یہ حیا شرم ساتھ جائے گی. کتنی کی ذمہ دار تھا کوئی مرد، کتنا کی ذمہ دار تھی کوئی عورت. مہر اور زیور اور کپڑے وغیرہ جو شوہر اپنی بیوی کو دے چکا، ان میں سے کوئی چیز بھی واپس مانگنے کا اسے حق نہیں ہے. یہ بات ویسے ہی اسلام کے اخلاقی اصولوں کی ضد ہے کہ کوئی شخص کسی ایسی چیز کو جسے وہ دوسرے شخص کو ہبہ یا ہدیہ یا تحفے کے طور پر دے چکا ہو واپس مانگے. اس ذلیل حرکت کو حدیث میں اس کتے کے فعل سے تشبیہ دی گئی ہے جو اپنی ہی قے کو خود چاٹ لے. اللہ معاف کرے. تو صحیح ہے، اس نے گویا قے کر کے چاٹ لی. مگر خصوصیت کے ساتھ ایک شوہر کے لیے تو یہ بہت ہی شرمناک ہے کہ وہ طلاق دے کر رخصت کرتے وقت اپنی بیوی سے وہ سب کچھ رکھوا لینا چاہے جو اس نے کبھی اسے خود دیا تھا. اس کے برعکس اسلام نے یہ اخلاق سکھایا ہے کہ آدمی جس عورت کو طلاق دے اسے رخصت کرتے وقت کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرے، اور اچھے طریقے سے عزت احترام سے رخصت کرے، اور ہمیشہ عزت احترام سے اس کا نام لے، کیونکہ وہ اس کی عزت تھی، اس کا لباس تھی، اور یہ مرد اس کا لباس تھا. یہ چیزیں بڑی قیمتی ہیں، ایسے ہی نہیں ہیں. اور دونوں کے گھر والوں کو بھی شرم آنی چاہیے، لڑکے والے ہیں یا لڑکی والے ہیں، کہ وہ بعد میں بھی ایک دوسرے کے احترام کو قائم رکھیں، لوگوں میں ایک دوسرے کا تماشا نہ بنائیں، محبت سے پیش آئیں. اور رشتے کبھی ٹوٹنے والے نہیں ہوتے، خدا کی قسم نہیں ٹوٹتے، وہ پہلے سے بھی زیادہ سخت بن جاتے ہیں. کیسے ٹوٹ سکتے ہیں؟ آپ کی زندگی میں کوئی شخص رہا ہو، کیا وہ آپ کی زندگی سے نکل کے جا سکتا ہے؟ رشتہ کر کے ٹوٹ جائے تو یاد آتا رہتا ہے، تو شادی ہے، اور بچے تو بچے ہیں. شریعت کی اصطلاح میں اسے خلا کہتے ہیں، یعنی ایک عورت کا اپنے شوہر کو کچھ دے دلا کر اس سے طلاق حاصل کرنا. اس معاملے میں اگر عورت اور مرد کے درمیان گھر ہی میں کوئی معاملہ طے ہو جائے تو جو کچھ طے ہوا ہو وہی نافذ ہوگا. لیکن اگر عدالت میں معاملہ جائے تو عدالت صرف اس امر کی تحقیق کرے کہ آیا فی الوقت یہ عورت اس مرد سے اس حد تک متنفر ہو چکی ہے کہ اس کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا. اس کی تحقیق ہو جانے پر عدالت کو اختیار ہے کہ حالات کے لحاظ سے جو فدیہ چاہے دے، تجویز کا اس فدیے کو قبول کر کے شوہر اسے طلاق دے. لیکن شوہر کو اتنا بھی کمینہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پھر اس سے فدیہ لے کے تو اس کو طلاق دے. بالعموم فقہا نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ جو مال شوہر نے اس عورت کو دیا ہو اس کی واپسی سے بڑھ کر کوئی فدیہ دلوایا جائے. اور ویسے تو مرد کمانے والا ہے، مرد شیر بنے، اس کو کچھ بھی نہیں لینا چاہیے. پھر بھی عورت سے وہ خلا بھی لے تو پھر بھی اس کو کچھ دے دے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. کیا فرق پڑے گا؟ اس کے بچوں کی ماں ہے نا، اور اگر بچے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، اس کی بیوی رہی ہے نا، پھر کیا ہوا؟ کیا وہ مرد قبر میں لے جائے گا؟ کیا کبھی کوئی لے گیا؟ سکندر جب مرا تو اس نے کہا کفن میں سے میرے ہاتھ دونوں باہر نکال دو، لوگ دیکھ لیں کہ میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں. پھر ہم انہی چیزوں کے لیے لڑتے ہیں، ہائے چیزیں تو ادھر ہی رہ جائیں گی. خلا کی صورت میں جو طلاق دی جاتی ہے وہ رجعی نہیں ہے بلکہ بائنہ ہے، چونکہ عورت نے معاوضہ دے کر اس طلاق کو گویا خریدا ہے.
اس لیے شوہر کو یہ حق باقی نہیں رہتا کہ اس طلاق سے رجوع کر سکے۔ البتہ اگر یہی مرد عورت پھر ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں اور دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو ایسا کرنے کا اللہ نے ان کو حق دیا ہے۔ یہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں موجود ہے، بالکل جائز ہے۔ کئی لوگ اس طرح نکاح کرتے ہیں کہ وہ طے کر کے طلاق دی ہوئی بیوی سے نکاح کراتے ہیں کہ تم اس سے نکاح کر کے پھر فوراً اس کو چھوڑ دو تاکہ ہم شادی کریں۔ یہ بدکاری ہے، یہ نکاح نہیں ہے، اور ایسے سازشی نکاح و طلاق سے عورت ہرگز اپنے سابق شوہر کے لیے حلال نہ ہوگی۔ حضرت علی اور ابن مسعود، ابو ہریرہ اور عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی متفقہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقہ سے حلالہ کرنے اور حلالہ کروانے پر لعنت فرمائی ہے۔ لعنت یعنی ایسا کرنا درست نہیں ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دے اور عدت گزرنے سے پہلے میں اس لیے رجوع کر لے کہ پھر ستانے اور دق کرنے کا موقع ہاتھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے کہ رجوع کرتے ہو تو اس نیت سے کرو اب حسن سلوک سے رہنا ہے، ورنہ بہتر ہے کہ شریفانہ طریقے سے رخصت کر دو۔ اللہ بہت بڑا ہے، اس کی باتیں بھی اعلیٰ ہیں۔ جو باپ چاہتے ہو کہ ان کی اولاد پوری مدت میں یہ دودھ اس کی ماں پلائے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال تک دودھ پلائیں۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہ ڈالنا چاہیے۔ نہ تو ماں کو اس وجہ تک تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ ہی باپ کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے، لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی اور غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرطی کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کرو۔ اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اور پھر اگر کوئی لوگ جو تم میں سے مر جائیں تو ان کے پیچھے ان کی بیویاں زندہ ہوں تو اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک روکے رکھیں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے انہیں اختیار ہے کہ اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کر دو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا، عشق معاشقے نہ کرنے لگ جانا۔ یہ اللہ نے کہا ہے اگر کوئی بات کرنی ہے معروف طریقے سے کرو، اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت نہ کرو جب تک عدت پوری نہ ہو جائے، یعنی 4 ماہ اور 10 دن۔ خوب سمجھ لو اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ اچھا، زینت سے روکے رکھنا بھی یہ ہے حکم کہ اپنے آپ کو روکے رکھنے سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ اس مدت میں نکاح نہ کرے، بلکہ اس سے مراد اپنے آپ کو زینت سے بھی روکے رکھنا ہے۔ چنانچہ احکام جو ملے ہیں زمانہ عدت میں عورت کو رنگین کپڑے زیور پہننے سے، مہندی، سرما، خوشبو اور بالوں کو خضاب لگانے اور بالوں کی آرائش سے پرہیز کرنا چاہیے۔ البتہ اس امر میں اختلاف ہے کہ آیا اس زمانے میں عورت گھر سے نکل سکتی ہے یا نہیں۔ حضرت عمر، عثمان ابن عمر، زید بن ثابت، ابن مسعود، ام سلمہ، سعید بن مسیب، ابراہیم نخعی، محمد بن سیرین یہ اس بات قائل ہے کہ زمانہ عدت میں عورت کو اسی گھر میں رہنا چاہیے جہاں اس کے شوہر نے وفات پائی ہو۔ دن کے وقت کسی ضرورت سے وہ باہر جا سکتی ہے مگر قیام اس کا اسی گھر میں ہونا چاہیے۔ اس کے برعکس حضرت عائشہ، ابن عباس، حضرت علی، جابر بن عبداللہ، طاؤوس، حسن بصری یہ قائل ہے کہ عورت اپنی عدت کا زمانہ جہاں چاہے گزار سکتی ہے، اس زمانے میں سفر بھی کر سکتی ہے۔ اس طرح رشتے جوڑنے کے بعد توڑ دینے سے بہرحال عورت کو کچھ نہ کچھ نقصان تو پہنچتا ہی ہے، اس لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ حسب مقدور اس کی تلافی کرو۔ یعنی جو عورت کو آپ نے شادی کر کے چھوڑ دیا اس کی زندگی تو خراب ہو گئی نا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے
किसी की ज़िंदगी खेल तमाशा ड्रामा नहीं है। अल्लाह देख रहा है, सुन रहा है, उसकी नज़र में है सब कुछ। लिहाजा उसका फिर नुकसान की तलाफ़ी करना उस मर्द का फ़र्ज़ है। देखें ना, अल्लाह ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर औरत खुला ले तो फिर वो दे। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मर्द शर्म करे, क्या औरत से लेना है, बेचारी से क्या लेना है। अगर उसका अल्लाह के दिए से पेट नहीं भरता तो कोई चीज़ भी उसका पेट नहीं भर सकती। और याद रखें सारे मर्द, औरत एक एहतराम की जगह है जो अपना घर, अपने वालिदैन, अपना ख़ानदान, अपना रस्म व रवाज छोड़ के आपके घर में आती है। ये जो जहेज़ की रस्म लानत पड़ गई है ना हमारे मुल्क में, ये इन हमें हिंदुओं से रह के आ गई रस्म, ये मना है सख्त। और लोग पूछते बताएं आप अपनी बेटी को क्या देंगे। कोई कह दे मैं ये दूँ, अच्छा और क्या देंगे। वो कहे मैं ये दूँ, अच्छा और क्या देंगे, अच्छा फिर ये दे देंगे, और क्या देंगे, ये तो बेटी का हो गया ना, और क्या देंगे। तो इस तरह लोगों को निकाह के वक्त रट्टा डाल लेते हैं कि इतने का हक महर बांधो, इतने पैसे दो, ये गाड़ी लेके दो, ये घर करो, ये कोई प्लॉट नाम करो। कितने शर्म की मुकाम है। लड़की वालों से खाना खाना भी मना है। गो के जब दावत होती है, हम लोग शादियां करते हैं अपने बच्चों की तो खा पी के आते हैं, वो तोहफे तहफ भी देते हैं जो हम रख लेते हैं, वो मना है। अगर हम खा के आते हैं या हम रख लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इजाज़त है। इस्लाम में ये चीज़ें सख्त मना है, कोई इजाज़त नहीं है कि लड़की वालों। जब हज़रत फ़ातिमा की शादी का इरादा हुआ तो हज़रत अली ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, तो आपने कहा तुम कुछ मेहनत मुशक्क़त करो और पैसे जोड़ के लाओ। आप कुछ दिन लकड़ियाँ काटने जाते रहे, बेचते रहे, कुछ दिन कुछ और मजदूरी करते रहे, फिर आपने कुछ घर की चंद चीज़ें ले ली ज़रूरत की, कुनाली, हांडी, बाल्टी, लोटा, इस तरह गिलास, कोई इस तरह की चीज़ें 4-5 ले ली, और 4-5 चीज़ें इस तरह की ज़रूरत की चक्की या इस तरह की चीज़ें हुजूर पाक ने दे दी, और इंतहाई सादगी से। और शादी ये है कि लड़के वाले अपने मेहमानों को खाना खुद खिलाएं, लड़की वालों के पल्ले नहीं है। और वलीमे पे कोई धूम धड़के का इस्लाम में हुक्म नहीं है। एक बकरी का बच्चा ज़िबा करने का हुक्म है, जो आपके रिश्तेदार घर में बैठे होते हैं वो खा लें 10-12, तो बस ये वलीमा हो। इस्लाम ये है। इस्लाम कहीं भी फजूल खर्ची का दर्स नहीं देता। हमने अपने आप को मुशक्क़त में खुद डाला हुआ है। हर एक ने अपने वक्त में उसके हिसाब से, जब जैसा वक्त था, हर किसी ने बढ़ चढ़ के अपने बच्चों के लिए किया है, बेटा है, बेटी है, जो भी है। लेकिन ये मना है, सख्त मना है। इस्लामी तरीके जो करने के होते हैं वो हम लोगों को मुशक्क़त लगते हैं, और जो अय्याशी के तरीके हैं वो हम लोगों को अच्छे लगते हैं। ये इस्लाम में मना है। ये था तलाक का टॉपिक, जो कि बड़ा तकलीफ़ देह था। लेकिन मैं बड़े कोई महीने 1.5 महीने से टाल मटोल कर रही थी, नेक्स्ट पे। तो आज बिलाखिर मैंने कहा था नेक्स्ट एपिसोड पे बताऊंगी, तो आज मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये कुरान मैंने सामने रख के, और मौलाना मौदूदी बहुत पढ़े लिखे स्कॉलर का सामने रख के मैंने आप लोगों को बताया है। यही चीज़ें मैं ज़ुबानी बता सकती थी, फिर भी मैंने कहा कहीं मुझसे भी छोटी मोटी कोताही ना हो, फिर मुझे हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह किसी के कान ना सुने, अल्लाह किसी की आंखें ना ऐसा टूटा हुआ घर देखें। अल्लाह सबको अपने अपने घरों में आबाद शाद रखे। अल्लाह बड़ा ही गफूर रहीम। अपने घरों में खुश रहें, मियाँ बीवी एक दूसरे से मोहब्बत प्यार से रहें, और कभी भी किसी के घर को तोड़ने की कोशिश ना करें, जोड़ने की कोशिश करें। अल्लाह जोड़ने वालों को पसंद करता है और तोड़ने वालों को नापसंद। लिहाजा अल्लाह सबको आबाद और शाद रखे। बेटे हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, भाई हैं, अजीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, जो भी हैं, खुश रहें, आबाद रहें। तो आज के एपिसोड में मुझे इजाज़त दीजिए। बड़ा तकलीफ़ देह एपिसोड था, लेकिन बहरहाल मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।